नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार रेहाम ख़ान के साथ ख़ुसूसी गुफ्तगू है, यानी एक्सक्लूसिव है, उनसे बात करेंगे। जी रेहाम ख़ान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपसे आऊँगा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, चाचू की हुकूमत, जिसे चाचू की हुकूमत कहते हैं, आप कब तक देख रही हैं ये चाचू की हुकूमत बरकरार रहेगी? क्योंकि अब हमें इत्तेहादियों में भी इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, ब्लैक मेलिंग शुरू हो गई है, तो कब तक ये हुकूमत कायम व दायम रहेगी? एक तो ये, और अगला इलेक्शन आप कब देख रही हैं? चाचू की ख्वाहिश कि एक साल ही अगर मिले तो हुकूमत आ जाए, तो वो जितने अरसे के लिए लाए गए थे उतने अरसे ही के लिए रहेंगे। और मैं समझ रही हूँ कि चाचू के बाद अब जाहिर है मामू जान का वक्त शुरू होने जा रहा है और ये चाचू की रजा से ही होगा, जाहिर है। तो मेरा ख्याल है कि 11 अगस्त 12 अगस्त जो भी इस की मुद्दत है इस हुकूमत की, वो उसी वक्त पर मुद्दत ख़त्म होगी और केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। और केयर टेकर गवर्नमेंट जब आएगी, चूंकि ये निगरान है और सबकी निगरानी करने के लिए आएगी, तो ऐन मुमकिन है कि निगरानी का जो ये अमल है वो कुछ महीनों से ज़्यादा चले, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में निगरानी की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे लग रहा है कि मुश्किल ही है कि इस साल, जैसे जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि इस साल इलेक्शंस हो जाएं, वो मुझे ज़रा मुश्किल लग रहा है। तो ये क्यों, आपको क्यों मुश्किल लग रहा है? मसलन क्या वजूहात है? केयर टेकर की लंबी होगी या चाचू चाहेंगे कि उनकी हुकूमत ज़रा लंबी हो जाए, केयर टेकर कम रहें? क्या ख्याल है? नहीं जी, चाचू की तो मैंने आपको बता दिया है कि जितनी मुद्दत के लिए वो आए हैं उतनी ही है। और ये जो एक साल उन्होंने लिया है, मुझे नहीं पता उन्होंने किससे मशवरा लिया, लेकिन जिस किसी ने भी चाचू को ये मशवरा दिया था वो उनके खैर खा नहीं हो सकते। और मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि हमने इस किस्म के फैसले से इस्लाह करने की कोशिश की थी कि ये ना लिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक साल रहा है वो PMLN के लिए, और PMLN के लिए पंजाब में, तो PMLN पंजाब में कौन है? शहबाज शरीफ साहब हैं, और जाहिर है उनकी आगे जो पीढ़ी आप कह सकते हैं, उनको बहुत नुकसान हुआ है और ये नुकसान उन्होंने अपने हाथों से खुशी खुशी किया है। तो निगरान हुकूमत क्यों आएगी और वक्त पे आएगी? क्योंकि ये ज़रूरत है। और आपको पता है कि जब हमें महसूस होता है कि आइन ज़रूरी है तो आइन बर वक्त हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आइन को इम्प्लीमेंट करते हुए केयर टेकर गवर्नमेंट टाइम पे आएगी। और चूंकि हालात बहुत मुश्किल हैं और मईशत को लेके बहुत सख्त फैसले करने पड़ेंगे, और वो मईशत को लेके जो फैसले करने पड़ेंगे वो कोई सियासी जमात शायद अपने ज़िम्मे उसका जो उसकी जो लानत मलामत है नहीं लेना चाह रही। तो ये फैसले केयर टेकर गवर्नमेंट को शायद। चले, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रेस किया आपने। अब मुझे ये बताइए कि PMLN के बारे में तो आपने ये कहा कि इत्तेहादियों की हुकूमत है, लेकिन नुकसान PMLN को फेस करना पड़ेगा। तो आप क्या देख रही हैं अगले इलेक्शन में? कोई इत्तेहाद देख रही हैं? कौन सी सियासी जमात आपको इमर्ज करती हुई नज़र आ रही है? इन इत्तेहादियों में पहले हम बात कर लें, क्या इनका इत्तेहाद कायम रहेगा या ये अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगी? और फिर अगर अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर किसकी हुकूमत आप समझती हैं कि बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की मरकज़ में या पंजाब में उनकी हुकूमत आ सकती है? क्या कहेंगे आप? देखिए, पंजाब में तो मैंने आपको कह दिया है और दोहराए देती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने, जाहिर है उनका इंटरेस्ट पंजाब होना चाहिए था। वहाँ के CM रहे हैं, उनकी जो साहबजादे हैं वो जाहिर है चीफ मिनिस्टर के रोल की तरफ भी देख रहे होंगे, देख रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की जो पंजाब में प्रेजेंस है और उनकी फैमिली की, यानी कि उनकी साहबजादे की, वो फ्यूचर वहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा। और वो फ्यूचर उन्होंने, जैसे मैंने कहा, खुद अपनी रजा से उसको बर्बाद किया है।
وہ سپیس جو پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملی تھی وہ انہوں نے وہ سپیس دی ہے. ملتان میں بھی مریم نواز صاحبہ نے جا کے ملتان میں جو ایک ریوائول ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے گیلانی کا, وہ اس کو میرا خیال ہے کہ ایک روح بخشی. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی جو چھوڑ کے پی ٹی آئی کو جوائن کر چکی تھی, اور کچھ اچھے نام ہیں اس میں, قاہرہ صاحب ہیں, ندیم افضل چاند صاحب ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ although وہ پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں لیکن ان کی میں نے دیکھا ہے کہ ایک سیاسی حلقوں میں ابھی بھی رسپیکٹ ہے, تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ جو نئی پارٹی اب بنائی گئی ہے, میں نئی پارٹی پہ بعد میں آؤں گا. میں ذرا اتحادیوں کے اوپر پہلے اتحادیوں پہ کر لوں, وہ تو بہت میجر فوکس سمجھ رہی ہوں, میں میجر فوکس کروں گا. تو جو اتحادی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ان کا جو اتحاد تھا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تک تھا, اور اب یہ جو ایک سال گزرا ہے اس حد تک تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک پارٹی ہے جس کو کوئی نقصان نہیں ہوا اس پورے ایک سال میں, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے دو طرح سے میرا خیال ہے کہ بہت ہائی سکور لگایا ہے بورڈ پہ, اور وہ ایک طریقہ تو ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ان کے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہیں, اور ان کی جو پرفارمنس رہی ہے وہ تھرو آؤٹ بہت امپریسو رہی ہے. انہوں نے اپنی انگریزی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ایک ماڈرن جس کو آپ ووک سوچ کہیں گے اس کو استعمال کرتے ہوئے میڈیا پہ اپیئرنسز کی. اس کے علاوہ وہ بہت حرکت میں دکھائی دیے. بڑا ان کو کرٹیسائز بھی کیا گیا کہ پاکستان میں کم رہتے ہیں, لیکن فارن منسٹر کا کام ہی ڈپلومیسی ہے, اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ بالکل ہی ان بائس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بہت اچھی طرح سے یہ جو موقع ان کو انہوں نے لیا یا بنایا گیا اس کو استعمال کیا. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ملک کی سامنے بھی اور بیرون ملک بھی آپ کا ایک اسٹیچر ان کا بن گیا ہے فارن منسٹر, اور ویری مچ لائک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک پریزنس بنائی ہے, اور یہ کریڈٹ ان کو ایک انڈیویجول انفرادی حیثیت میں ان کو دینا چاہیے. انٹرویوز انہوں نے بہت اچھے دیے. پھر سب سے بڑا جو ان کا ایک زبردست آپ کہیں کہ ہاف سینچری ہو گئی, وہ جو انڈیا کا انہوں نے جو دورہ کیا, اور انڈیا میں جب ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی اور بڑی عجیب قسم کی باتیں کی گئی, یہ ان کے حق میں گیا, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو ہوم آڈینس ہے اس کو بڑا اچھا لگتا ہے جب انڈیا اس طرح سے بہیو کرتی ہے, تو یہ اس کا بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہوا. پھر انہوں نے جواب میں جو کہا وہ بہت کمپوزر سے انہوں نے بات کی, اور اوور آل ان کے دور میں سفارتکاری امپروو بڑی رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری بات جی بولیں. دوسری بات ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے, آپ کراچی سے آپ کا تعلق ہے, میری آپ کو پتہ ہے اب تو کراچی میرا سسرال ہے, تو میری لوگوں سے بات ہوئی, اور ایک اردو اسپیکنگ کمیونٹی میں پہلی بار میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف نرم گوشہ دیکھا ہے. اور مجھے پہلے میں اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی تو میں نے انہیں بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ کام ایسے کیے ہیں پچھلے 1-2 سال میں, جس میں میرا خیال ہے کہ جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی بیٹیاں ہیں ان کا بھی رول ہے, اور ظاہر ہے بلاول بھٹو کا بھی ہوگا, تو ہیلتھ کو لے کر جس پہ ان کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا, تو کراچی میں ایک سافٹر امیج ان کا اچھا جا رہا ہے اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں, اور اردو اسپیکنگ کمیونٹی میں ان کو پسند کیا جا رہا ہے. بہت ہی اچھی بات ہے. کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی میئر پہ آ گئی ہے. دیکھیں یہ جو جگہ ہے نا جہاں کامیابی ہے وہاں بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ میئر ان کا اور سندھ کی حکومت ان کی مرکز میں بہت طاقتور حکومت ان کی, اگر کراچی کے مسائل انہوں نے حل نہیں کیے تو ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. اب دوسری جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جی یہ جو لوکل باڈیز کا الیکشن تھا اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس میں پاکستان کی مین اسٹیک ہولڈر پارٹی متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اس نے الیکشن نہیں لڑا تھا, لیکن بہرحال ابھی کراچی کا میئر بھی جیتا ہے, آزاد کشمیر میں بھی بڑی زبردست انہوں نے سیٹ جیتی ہے. میں آ رہا ہوں اس کے اوپر کہ تو بظاہر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے سمجھتی ہیں کہ ان کا فیوچر میں جو پلاننگ ہے وہ بہت مضبوط ہے. اب ہم آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی سے ہوگا, اور وہ نام بھی دے رہے ہیں اور ان کا خواب بھی ہے, اور زرداری صاحب کو آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ اپنا پتے کتنے مزے سے کھیلتے ہیں. ایک طرف یہ سننے میں آ رہا ہے, دوسری طرف ہم
پی ایم ایل این سے بھی سن رہے ہیں کہ جناب عالی میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہوں گے، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، حالانکہ میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے حالات پاکستان میں ایسے ہیں کہ ان کو فوراً آ جانا چاہیے، نہیں آ رہے ہیں، کیا وجوہات ہے یہ پوچھوں گا۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے، ایک گروپ یہ بھی ہے پی ایم ایل این کا ہی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی اگلا وزیر اعظم کے لیے اگر نون لیگ نے شہباز شریف کو نامزد کیا تو یہ بڑا گڈ سائن ہوگا پی ایم ایل این کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کیا کہیں گی آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی زرداری صاحب نے تو نام اور وزیر اعظم کی طرف اشارہ بہت بعد میں دیا ہوگا۔ میں کافی عرصے سے بہت میرا خیال ہے سال سے زیادہ اب ہو گیا ہے کہ میں بار بار ٹویٹ بھی کر رہی ہوں، پروگرامز میں بھی کہہ رہی ہوں کہ مجھے اگلے وزیر اعظم جو دکھائی دیتے ہیں موجودہ حالات میں ابھی تک وہ بلاول بھٹو دکھائی دیتے ہیں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے بہت اچھا کھیلا بھی ہے ایک سال، دیکھیں ہم نے مریم نواز کو نہ پارلیمنٹ میں دیکھا ہے نہ کسی عہدے پہ دیکھا ہے، اور یہ ان کے لیے بہت ہی میرا خیال ہے کہ ایک ان کے حق میں یہ اچھی بات نہیں گئی، اور ظاہر ہے اس کی کچھ محرکات تھے، وہ تو اس کا کچھ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے یہ جو موقع لیا ہے یا ملا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے استعمال کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمارے ملک کے سب سے ینگ پرائم منسٹر ہونے کی کوشش میں مصروف ہے، اور ان کے والد صاحب کی بھی خواہش یہی ہوگی کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے ینگر پرائم منسٹر بلاول بھٹو صاحب یہ بنے۔ خواہش نہیں اور ہے، پتے کھیل رہے ہیں وہ اس وقت، زبردست پتے کھیل جی رہے وہ ہیں۔ تو دیکھیں جو گیم ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ زبردست پتے انہوں نے کھیلے ہیں، اور ایک سب سے بڑا جو انہوں نے پتا کھیلا ہے اس کی طرف میں آلریڈی آپ کو اشارہ دے چکی ہوں، یس اور وہ انہوں نے اس لیے جو میئر اور ڈیپیوٹی میئر کا ہے، اب یہ خطرناک پتا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آپ کو پاکستان کی کچھ حقیقتیں بھی ہیں، ان زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بہت اگر سمارٹ کھیلتے ہیں تو بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو میں جو سمجھ رہی ہوں کہ پی ایم ایل این کا تو اب زور ٹوٹ گیا ہے پنجاب میں، یہ پر پلان ہوا، لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی ڈیپیوٹی میئر پریزیڈنٹ سارے سویپ کر گئی ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ذہانت یا قابلیت یا کام کی وجہ سے کم، اور جماعت اسلامی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے زیادہ، اگر جماعت اسلامی کو یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈسمینٹلنگ پروجیکٹ منطقی انجام تک پہنچے گا تو یہ ان کی غلطی ہے۔ مطلب حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر بنتے بنتے میں سمجھتی ہوں جماعت اسلامی نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، اور یہ جماعت اسلامی کی ایک روایت ہے کہ یہ اس وجہ سے الیکٹورل پالیٹکس میں فیل ہوتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، ان کو پاکستان تحریک انصاف سے جو نزدیکیاں تھیں بھاری پڑی، اور اس کا نقصان کراچی کو ہوا کیونکہ حافظ نعیم الرحمان صاحب میں سمجھتی ہوں اچھے میئر ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کو شاید جو اب متحدہ بچ گئی ہے، مطلب اب جیسی بھی وہ متحدہ ہے اس کا بھی شاید ووٹ ہوتا، لیکن آئی مین یو نو آل از فیئر ایز دے سے، تو یہ جو چلے یہ میئر کراچی کے لیے بھی اچھا ہے کہ یہ کم از کم لڑائی نہیں رہے گی، جیسے متحدہ یا نعیم ہوتے تو جی ہم انتظامی اختیارات اور مالی اختیارات سندھ حکومت ہمیں نہیں دیتی ہے اور ہم کیا کریں، لیکن اب تو میئر بھی ان کا ہے، اب تو میئر بھی ان کا ہے، چیف منسٹر بھی ان کا ہے، اختیارات بھی ان کے ہیں، طاقت بھی ان پہ ہے، اور بھٹو صاحب نے جو کراچی میں کام کیا تھا آج تک پاکستان میں کسی نے بھی نہیں کیا، تو یہ موقع ہے بلاول بھٹو کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ موقع ان سیاسی جماعتوں کے لیے ہے جو کہ میئر نہیں بن سکتی تھی اس دفعہ، کہ اب ان کو ایک کھلا میدان مل گیا ہے تنقید کا بھی، کیونکہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میئر اور ڈیپیوٹی میئر جن سے توقعات آلریڈی ذرا کم ہیں لوگوں کی، اگر وہ اس معیار پہ فوری طور پہ نہ اترے، پانی دیکھیں میں کراچی آ رہی ہوں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، نہیں میرے لیے آئیے، ایک بہت بہت اچھے عجیب حالات بات ہیں۔ ہے کہ نہیں کہ پانی نہیں ہے، ارے بھائی اتنی مطلب لندن ہے کراچی ہمارا، وہاں پانی نہیں ہے، پورٹ سٹی میں پینے کو پانی نہیں ہے، وہ K4 پتہ نہیں کہاں تک پہنچی، تو یہ تو ایک اتنی عجیب سی بات ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ آپ کے پاس سارے اختیارات ہیں، اب آپ نے اپنے جو
جو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, نو ایکسکیوز, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, اور ساری دنیا اب آپ کے خلاف سیاست کر سکتی ہے, آپ نے ان کو موقع دے دیا. اب ایک بہت امپورٹنٹ بات, میں ایک امپورٹنٹ بات آپ سے ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی خطرناک بات اس میں یہ ہے کہ اگر زرداری صاحب ایک سیاسی جماعت رہ گئے ہیں, زرداری صاحب کہہ رہی ہوں میں, زرداری صاحب اگر ایک سیاسی قوت رہ گئے ہیں ایک صوبے میں, تو وہ لوگوں کو کھٹکے گی تو صحیح. مشکل ہے, ایسے حالات نہیں پیدا کیے جائیں گے. دیکھیں ابھی بن رہے ہیں. بہرحال ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن کرنے جا رہا ہوں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں ایک بڑی زبردست انرجیٹک بہترین خاتون, بڑی اچھی, جنہوں نے بہت کام کیا پچھلے دنوں گلگت بلتستان میں ہم نے ان کو دیکھا, آزاد کشمیر میں ہم کو دیکھا, پارٹی کے بہت برے وقت میں انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی جوہر کو منوایا, سرکاری لیول پر ان کو کوئی پوزیشن نہیں دی گئی جس سے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو جس طرح بلاول بھٹو نکھرے ہیں وہ بھی نکھر سکتی تھی. تو کیا آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو نون لیگ نے ضائع کر دیا؟ اور ایک تو یہ سوال, اور دوسرا یہ کہ کیا ابا ابھی بھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ آصف علی زرداری کی طرح ان کی خواہش نہیں ہے کہ ان کی بیٹی وزیر اعظم بنے اس الیکشن میں؟ میری اطلاع تو یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے تھے, بلکہ تیسری بار بھی بڑی مشکل سے ہی انہوں نے یہ اپنا ٹینیور پورا کیا, اور یہ مریم نواز صاحبہ ہی کی سپورٹ آپ کہہ لیں اور ایک اسٹرینتھ آف کیریکٹر کہہ لیں جس نے ان کو جھکنے نہیں دیا. اور یہ میں آپ کو بڑی کریڈیبل سورس سے یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا خیال ہے میاں محمد نواز شریف اپنی اہلیہ کی علالت کی وجہ سے, اور جنرلی بھی میرا خیال ہے وہ اتنا کوئی خاص جڑے نہیں رہنا چاہتے تھے اپنی وزارت عظمیٰ کے ساتھ, لیکن یہ صاحبزادی ہی کی ایک سپورٹ تھی, اور یہ بڑی بات ہوتی ہے. ماں باپ کی سپورٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن مجھے پتا ہے بچوں کی سپورٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. چوتھی بار وزیر اعظم اگر ان کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے بہت سے لوگ ہیں, عوام ہے, جو سمجھتی ہے کہ اگر کوئی اسٹرانگ لیڈرشپ اور سیاسی قیادت ہو سکتی ہے جو کہ نہ جھکے, وہ میاں محمد نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم کے روپ میں ہو سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اب شاید آمادہ بھی ہو جائیں. بیٹی کو لے کے میرا خیال ہے وہ کسی جلدی میں نہیں ہے, اور میری پرسنل رائے بھی یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو کوئی نقصان نہیں ہوا کہ وہ پبلک آفس میں نہیں رہی یا وہ اس گزشتہ سال میں حکومت کا حصہ نہیں رہی, بلکہ یہ ان کے فائدے ہی میں گیا ہے, کیونکہ لوگوں کے اوپر تاثر یہ گیا ہے کہ جو بھی فیصلے ہوئے ہیں یا جو معیشت کو لے کے مشکل وقت ہے تو اس میں ان کی سیاسی کریڈیبلٹی مطلب ڈیمیج نہیں ہوئی. ان کے لیے ابھی ٹائم ہے, اور ابھی جو ہم 2-3 سال دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے, وہ معیشت کو لے کے اور جو ہم انڈر اٹیک ہیں مغربی طاقتوں کی وجہ سے, اور آپ کو پتہ ہے یہ جو خانہ جنگی کا ایک سما بنایا جا رہا ہے, مریم نواز صاحبہ یہ تو بلاول کے لیے بھی چیلنج ہوگا. یہ تو بلاول نہیں, یہ تو بلاول کے لیے بھی چیلنج ہے. وہ تو آپ کہہ رہی ہیں ان کو لینا چاہیے, وہ تو بن گئے. آپ نے تو آج اپنی گفتگو سے بلاول کو وزیر اعظم بنا دیا ہے, تو اگر بلاول وزیر اعظم جی ہماری گفتگو جاری ہے ریحام خان صاحبہ سے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ریحام خان صاحبہ ہیں, ان سے بات ہو رہی ہے. جی ریحام خان صاحبہ, ذرا سا میں اپنے سوال کو دوہرا دوں, میں کہہ دوں کہ آپ نے بلاول کو آج وزیر اعظم بنا دیا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ یہ سارے چیلنجز بلاول کو بھی فیس کرنا ہے, تو مریم نواز صاحبہ کو بھی اگر یہ چیلنجز ملیں تو کیا ہے؟ اب یہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم آپ بنیں گے, اور بنے نہ بنے بلاول بہت اسٹرانگ پوزیشن پہ ہیں. اگر وہ 5 سال کے لیے چلے گئے اور انہوں نے کام کر دیا تو اگلا 5 سال بھی ان کا ہو گیا, تو مریم بیچاری کو تو ابا جان اور چند لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشات کے بھینٹ چڑھا دیں گے, اور ادھر جو ہے مزید جو حالات ہوئے ہیں اس میں ان کو بالکل کنارے پہ رکھا گیا, اور کئی طرح سے چیف آرگنائزر بننے پہ ان پہ آپ کو پتہ ہے بڑے شدید تنقید بھی ہے اندر سے. تو آپ کیوں نہیں دیکھنا چاہتی ہیں, آپ مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعظم اس الیکشن میں کیوں نہیں دیکھنا چاہتی؟ میں 2 وجوہات ہے, میری صلاح ہے, میری بہت نیک نیتی سے ہے, کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ 2020 کھیلنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کا جو پروفائل بنا ہے
اور آج تک ہم نے ان کو صرف ایک رول میں دیکھا ہے اور وہ کیمپیننگ موڈ میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو اوروں کی کیمپیننگ کرتے ہوئے دیکھا ہے, کسی اور کی آزاد جموں کشمیر میں کیمپیننگ کی, لاہور میں اگر کیمپین کی تو کسی اور کے حلقے کے لیے کی, اپنے پوسٹ کے لیے, اپنی سیٹ کے لیے ہم نے ان کو کبھی کیمپیننگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے ان کو ایک رول, ایک کراؤڈ پلر کے طور پہ دیکھا ہے. لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان میں ڈیفینیٹلی کرزما ہے, بہت اچھا بولتی ہیں, لوگ ان سے بڑا پیار بھی کرتے ہیں. لوگ ان کے لیے بہت زیادہ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, آپ ہی کی طرح کے سینٹیمنٹ جو پٹواریز ہیں ان میں بھی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تو ہیں, آپ نے ہمیں وہ یہ پٹواری سمجھتے بنا ہیں. دیا. میں نے کہا پٹواریوں کی طرح, میں نے آپ کو نہیں کہا, اور میں خود بھی سمجھتی ہوں. اس دفعہ جب وہ بیماری سے اٹھ کے آئی, ایک آپریشن کے بعد اٹھ کے آئی, تو مجھے غصہ بھی آیا. میں نے پبلکلی کہا کہ جب اس سے کبھی جلسہ کروانا ہوتا ہے تو آپ کو مریم نواز یاد آ جاتی ہے, لیکن اس کو آپ رول کوئی نہیں دیتے, اور جب اس کو کوئی آپ کیمپین ہار جاتے ہیں تو اس کے حصے میں ڈال دیتے ہیں کہ جی کشمیر یا گلگت بلتستان یہ تو ہم ہارے, اور یہ وجہ نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ کیوں وہاں پہ شکست ہوئی. تو مریم نواز صاحبہ کا میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ سلو کھیلیں, اور اگر وہ پارلیمنٹ میں آئی ہوتی اور بلاول بھٹو کی طرح کسی پوسٹ پہ ایک سال انہوں نے ایکسپیرینس گین کیا ہوتا تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. یہ ان کی پارٹی نے ان کو موقع نہیں دیا. مجھے یہاں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال فار ایگزامپل یا اس سال اگر الیکشنز ہوئے تو جو بھی گورنمنٹ بنے گی, مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این میں یا فیملی میں ایک, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن مجھے تاثر یہ ملتا ہے کہ جو رول بلاول بھٹو نے لے لیا ایز فارن منسٹر, یا جو رول کوئی اور پارٹی کا کوئی فیملی کا بھی بندہ لے لیتا ہے, شاید مریم نواز صاحبہ کو اس رول میں کوئی جانے نہ دے یا وہ لے نہ. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سیکھیں اس لیے کیونکہ یہ بہت دیکھیں کیا جو یہ بہتر پیچیدگیاں نہیں ہے, ہیں. کیا یہ بہتر نہیں ہے اگر آپ سکھانا ہی چاہتی ہیں تو ابا کی طرح, یہ چاچو کی طرح, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب پہلے سٹیپ میں چلی جائیں, اس کے بعد وزیر دیکھیے اعظم. وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے تو اگر میں مریم نواز کی پیرنٹ ہوتی, والدہ ہوتی, یا میں اس رول میں ہوتی, تو میں یہ سمجھتی ہوں, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ سی ایم پنجاب کا جو رول ہے اس کے لیے آپ کو بیوروکریسی کو سمجھنا, اس کو قابو میں رکھنا, پولیس کو سمجھنا, ایک جنرل ایڈمنسٹریشن تو اسٹرکچر کو سمجھنا یہ بھی تو بنے بہت ہیں نا, ضروری ہے. یہ بھی تو بنے ہیں, پہلی دفعہ بنے ہیں نواز شریف صاحب. کون سا وہ لوکل سیاست سے نیچے سے بلدیاتی سے آئے ہیں, کون سا شہباز شریف بلدیات سے آئے تھے, وہ بھی تو وزیر اعلیٰ لیکن ڈاکٹر بنے تھے. صاحب یہی آپ نے اپنے سوال کا جواب دے دیا. مریم نواز صاحبہ بلدیاتی روٹ سے نہیں آئے, وہ ایک پروونشل منسٹر کے روٹ سے نہیں آئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف, ایک پروونشل منسٹر کے روٹ سے آئے, پھر انہوں نے پارٹی بنانا ہے آئی جے آئی, اور جب آپ تاریخ میں چلے جائیں تو آپ اس کو کمپیئر نہیں تو کر آپ سکتے. یہاں پہ کہہ رہی ہیں یہ بھی نہیں بن میں سکتی, ان کا آپ نے وزیر اعلیٰ بھی نہیں بننے دینا ان کو. میں ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں, نہیں وہ تو پنجاب میں تو آپ نے چھوڑا ہی نہیں نا, پنجاب میں تو پی ایم ایل این کو آپ نے ختم کر دیا. کوئی معجزہ ہو جائے اگلے 2 مہینے میں, کوئی معجزہ ہو جائے تو آپ نے پی ایم ایل این کو تو پنجاب سے وائپ آؤٹ کیا. بھائی پنجاب میں پی ایم ایل این اور استحکام پارٹی لیکن مل کے حکومت بنا لے, اتحادی حکومت, اور مریم ہاں نواز صاحبہ ہاں وزیر اعلیٰ ہو جائے, ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ اب آپ نے بات پتہ کی. اب آپ کو پتا ہے کہ استحکام کا جو ہم پروگرام سے پہلے ہنس رہے تھے کہ یہ جو نام ہے اس کو سوچ کے ہی آپ کو سیمنٹ کا خیال آتا ہے, استحکام. اب یہ جہاں کہیں بھی استحکام ڈالا جائے گا, جہاں بھی سیمنٹ ڈالا جائے گا اس کا سی ایم بنے گا. اب ہمیں نہیں پتا. آپ نے سوال پوچھا کہ اتحادیوں کا کیا حال ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ الیکشنز تک اتحاد ہوگا. الیکشن میں جاتے ہوئے پی 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 پنجاب میں علیحدہ, پی ایم ایل این پنجاب میں علیحدہ. مت بھولیے کہ پی ایم ایل این ایک نہیں ہے, اس میں کافی دھڑے ہیں, یس. اور ان میں سے 2 دھڑے ایسے ہیں جو کہ مریم نواز صاحبہ کو سی ایم کی پوزیشن پہ اگر کسی نے پہنچا بھی دیا تو وہاں پہ بسنے نہیں دیں گے. یس. میں اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں, سی ایم پنجاب کے لیے آپ کو کیوں شہباز شریف صاحب سوٹ کرتے تھے, یا کیوں پرویز الہی سوٹ کرتے ہیں, یا اس لیے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اپنا جو ایک جال پھیلایا ہوا ہے ایڈمنسٹریشن کا, اسٹرکچر کا, وہی لوگ مریم نواز صاحبہ کو وہاں ایک دن نہ ٹکنے دیں. اور یہ حقیقت ہے. دیکھیں یہ پاکستان میں ایک عورت کے لیے, اس عورت کے لیے جو جس کی باپ نے پارٹی بنائی, اس کے لیے اس پارٹی میں اپنی پوزیشن بناتے بناتے کتنے سال لگ گئے ہیں.
آپ دیکھیں یہ کس کا قصور ہے؟ یہ کس قصور کس کا ہے؟ میاں نواز شریف، میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں، میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے، جب سوال ہم کرتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، اچھا جی کب آئیں گے؟ جی الیکشن سے پہلے آئیں گے۔ بھائی جب الیکشن سے پہلے آ سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ آج کیا ان کو پریشانی ہے؟ آج بھی ان کے بھائی کی حکومت ہے۔ جی جی اس کا تو آسان جواب ہے، کیا؟ اس کا تو بہت آسان جواب ہے، کیا؟ اور اس کا آسان جواب یہ ہے کہ پورے پچھلے سال ان کے بھائی کی حکومت رہی، لیکن ان کے سر پہ جو صلیب لٹک رہی ہے کیس کی، وہ نہیں ہٹائی گئی۔ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہوتی۔ تو بھائی نہیں ہٹا رہے، مطلب ہٹی تو نہیں نا، ہٹی تو نہیں، مطلب کوئی مسئلہ یہ ہے کہ اس سے بہتر حکومت کہاں ہوگی کہ بھائی وزیر اعظم، لیکن ہٹی تو نہیں نا، پی ایم ایل این، ہٹی تو نہیں، میں سمجھ پی ایم ایل این کے کئی سینٹرل ایگزیکٹو کے ممبر، جو کابینہ کے اہم حصہ، کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اتحادیوں کے ساتھ حکومت، نواز شریف صاحب، پھر یہ مجھے بتائیں کہ پھر الیکشن سے چند دن پہلے جو کہا جا رہا ہے آ جائیں گے، اس میں کیوں آئیں گے؟ اس میں بھی تو یہ کیئر ٹیکر، میں بتا رہی ہوں، ہاں جی بتائیں۔ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ان کی جو دوبارہ ہیئرنگ کی بات چل رہی تھی نواز شریف صاحب کی اور جہانگیر خان ترین صاحب کی بھی، تو نواز شریف صاحب کی جو میری اطلاع ہے وہ 1 جولائی کو شاید وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے، جو ان کے 60 دن بنتے تھے اس کے لیے، اور وہ ظاہر ہے کہ جو سٹنگ ابھی جو جج ہیں چیف جسٹس صاحب، ان کی میرا خیال ہے انڈر نہیں ہیئرنگ وہ چلانا چاہتے چلیں آپ تاحیات نااہلی کی بات کر رہی ہیں نا، میں ان کے اوپر تو کیسز ہیں، سزا کی بھی کیسز ہیں، ان کو ہر صورت میں مقدمات کو فیس کرنا ہے آ کے۔ اگر وہ دیر سے آئیں گے، اگر وہ الیکشن کے زمانے میں آتے ہیں اور فرض کیجئے کہ جی ان کی ضمانت نہیں ہوتی ہے اور وہ جیل میں چلے جاتے ہیں تو ان کا آنا بیکار ہو گیا۔ اگر وہ ابھی آتے ہیں اور اگر فرض کیجئے جیل میں بھی جاتے ہیں تو کم از کم ان کی ضمانت کے لیے ٹائم تو ملے گا ان کو، تو یہ غلطی نہیں کرتے۔ دیکھیے اگر 1 جولائی سے وہ پہلے آ جاتے ہیں اور چیف جسٹس بھی مطلب جج بھی اوپر ان کی، آپ کو پتا ہے کہ ایک بات یہ بھی چلی تھی کہ کوئی ایسا جج آ جائے جو کہ اگر جسٹس بندیال چھٹی پہ چلے جائے اور کوئی اور جج ان کی ہیئرنگ کر لے، یہ بھی ایک پٹواریوں میں یہ بات میں نے سنی ہے، اڑتی خبر، لیکن وہ ہونے نہیں جا رہا۔ مطلب 1 جولائی سے پہلے اگر آ جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر ان کی ہیئرنگ نہیں سنی جا رہی تو کتنی حکومت رہ گئی ہے؟ بھائی کی حکومت رہ گئی ہے 11 اگست تک۔ تو آپ مجھے بتائیں اگر آپ میاں نواز شریف کی جگہ ہوتے تو کیا آپ کو جب پتا ہوتا کہ یہ تو کچھ صحیح نہیں ہے، اعتبار بھی نہ ہوتا کہ مقدمات ہٹ جائیں گے، تو کیا آپ یہ دوبارہ رسک لیتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروویژن موجودہ حکومت کے پاس تھی کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے میاں نواز شریف صاحب کا کیس ختم اڑ سکتا تھا، ایک ایگزیکٹو، اور اس کی نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت جس میں ان کے بھائی ہیں اور جو بڑے بڑے وزیر ہیں پی ایم ایل این کے، نواز شریف صاحب نے جن پودوں کو لگایا تھا، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اور میں آپ کو اس سے آگے بڑھ کے، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کس کی غلطی ہے کہ مریم نواز صاحبہ آج تک مطلب وہ جو پوزیشن، جو کہ ظاہر ہے والد صاحب چاہیں گے، جب ہم کہہ رہے ہیں موروثیت کا لیبل ان پہ لگایا ہوا ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی جانشین ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ 2011 سے کسی اور باپ نے تو کسی اور بیٹے کو کہیں پہنچا دیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو پس پردہ رکھا؟ یعنی کہ اس سے تو وہ باقی باپ اچھے تھے جنہوں نے لے پالک کو پہنچا دیا، اور میں سمجھتی ہوں اتنی کمزور میاں صاحب ہیں تو پھر وزیر اعظم کہاں سے بنیں گے؟ ریحام خان صاحبہ 1 منٹ، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ناظرین ایک بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ریحام خان صاحبہ ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے۔ جی ریحام خان صاحبہ، الٹیمیٹلی میاں نواز شریف صاحب کو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بہت محتاط ہو کے فیصلے کیے ہیں مریم نواز صاحبہ کو لے کے، اور یہ کریڈٹ بھی کہ مریم نواز صاحبہ آج جہاں پہنچی ہے یہ میں ان کے دشمنوں کو دیتی ہوں، یہ میں ان کی پارٹی کو نہیں دیتی۔ یہ بار بار میں کہہ چکی ہوں کہ ان کو یہ سٹیٹس
جو ملا ہے یہ جو ان کا اتنا بھی جو رول بہت انہوں نے بہت صحیح ان بات، کو ملا ہے بہت زبردست بات، وہ ان کے دشمنوں نے دی ہے، ان بہت کی زبردست پارٹی نے، بات، ان کی پارٹی فیملی نے ان کو کچھ نہیں دیا دیا ہے بلکہ ٹانگیں کھینچی ہیں۔ ایک بہت اہم سوال، کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے، عارف علوی صاحب جا رہے ہیں، اب صدر کے کون کینڈیڈیٹ سکتے ہیں؟ وہ کہاں ایک جا رہے ہیں، صحیح کہاں جا رہے ہیں؟ عارف ٹکے علوی کھانے جا رہے ہیں، کباب کھانے جا رہے ہیں؟ نہیں، عارف علوی تو اب میرا خیال ہے اتنے کیسز بن سکتے ہیں ان کے، تو ان کا بھی فیوچر مجھے نظر آتا ہے کسی نہ کسی جیل میں آئندہ آنے ہو۔ بہرحال ان کی صدارت اللہ کا کی ذات ہے، اللہ کی ذات انصاف کرنے والی ہے، اللہ کی ذات انصاف کرنے والی ہے، اور ہمارے آگے ہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک وہ آدمی جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس پہ دستخط کر رہا تھا، اور آج وہی آدمی، اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ اسی کے دستخط آ گئے ہیں کہ آنے والا چیف جسٹس انشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے۔ تو یہ پھر جب انسان تکبر اور انا کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس سے بہت بڑی ایک پاور اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کو اپنے ہی الفاظ کو بھولنا پڑتا ہے، یا کیا کہیے۔ اب عارف علوی صاحب کو تو میرا خیال ہے کہ نمک منڈی کا راستہ بتا دیتے ہیں، کیونکہ وہ میرا خیال ہے پنڈی میں سڑکیں بند کرتے ہوتے تھے ٹکے کباب نہیں، کھانے کے اب لیے۔ تو اب یہ تو نہیں، ابھی ان کی ایک ڈینٹل بڑا اچھا ہاسپٹل ہے، اس میں جا کے وہ علاج کریں گے، لوگوں کے دانت مضبوط کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے، یہ جگہ خالی ہوگی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جس کو نومینیٹ کریں گے وہ صدر بنے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا میں نے انٹرویو لیا تھا، انہوں نے کہا میں کیوں نہیں بن سکتا۔ تو اب یہ بتائیے کہ کیا یہ جگہ جو صدر کی ہے، بظاہر تو اس میں بہت پاور نہیں ہے، لیکن عارف علوی کی موجودگی نے بتایا ہے کہ حکومت کے لیے کئی مشکلات بھی کھڑے کر سکتے ہیں، تو اس میں صدر کی حیثیت سے مولانا فضل الرحمان کو دیکھ رہی ہیں، یا یہاں پہ بھی آصف علی زرداری آپ کو نظر آ رہے ہیں آتے ہوئے؟ دیکھیں، یہ جو لوگ سیاست کو بڑے نزدیک سے دیکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامعین جو ہیں ان کو پتہ نہ ہو، جو مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو زرداری بمقابلہ مولانا صاحب ہیں، اس کی وجہ سے کتنی تاخیر کافی فیصلوں پہ آئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اب ایشو ریزالو کر لینا چاہیے۔ میرے اچھے تعلقات ہیں دونوں طرف، میں تو ان کو یہی مشورہ دوں گی کہ میرا خیال ہے کہ اس بات پہ ضد نہ کریں۔ پہلے سینٹ چیئر کو لے کے بہت تنازع ہوا، گورنر کے پی کو لے کے بہت تنازع ہوا، اب میرا خیال ہے کہ اگر کچھ گیو اینڈ ٹیک ہونے کی ضرورت ہے، اور شاید اس بار زرداری صاحب کو گیونگ ہونا چاہیے، اور مولانا صاحب کا بحیثیت ایک صدر میرا خیال ہے کہ اب ان کا شاید بنتا بھی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ زرداری صاحب کی اپنے بھی جو خواہشات ہیں اپنے صاحبزادے کو لے کے بھی، وہ بھی شاید ذرا زیادہ بہتر ہوں، اور فل کنٹرول ملنا پاکستان میں یہ خواب ہی رہ جائے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ جو آپ پلان کر رہے ہیں، جو سارے پتے آپ کے پاس ابھی ہیں، اس میں سے کوئی آپ ایسا ایک خطرناک پتا اپنے ہاتھ میں رکھے کہ جس کی وجہ سے آپ کے سارے پتے ہی آپ خراب ہو جائیں۔ تو میرا نہیں، اگر وہ وزیر اعظم اپنے بیٹے کو بنانا چاہ رہے ہیں تو وزیر اعظم میں ظاہر ہے آئندہ بھی جو حکومت نظر آ رہی ہے وہ اتحادی نظر آ رہی ہے، تو اگر پی ایم ایل این نے اور جے یو آئی نے سپورٹ نہیں کیا، یا اور دوسری جماعتوں نے سپورٹ نہیں کیا، چلیں پی ایم ایل این نہ کرے، جے یو آئی کی سپورٹ نہ ملی، تو اس سے تو ان کے بیٹے کے وزیر اعظم بننے کا سوال کوئسچن مارک ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے یہاں کمپرومائز کریں گے، زرداری صاحب خود کو ہٹا کر مولانا صاحب کے لیے راستہ بن جائے، تو کیسے صدر رہیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب؟ میرا خیال ہے جی، مولانا صاحب کا ایک بہت طویل سیاسی کریئر رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں مولانا صاحب کو ذاتی حیثیت سے، فیملی ٹرمز کی وجہ سے، ان کے بچوں کی وجہ سے بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ میں ان کو ایک اور روپ میں دیکھا ہے، یعنی کہ سیاستدان، اور جس طرح سے لوگ وہ کرتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک بہت ود ایج، ود ایکسپیرینس، ان میں بہت ایک میچورٹی بھی آئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک اس قسم کا رول جو کہ فیڈرل ہو، انفیکٹ جب وہ جوانی کے دنوں میں تو میرا خیال ہے کہ ان کا شاید ایک فارن آفس کے لیے بھی اچھا رول بنتا تھا، جو کہ ان کو نہیں دیا گیا۔ انہوں نے بہت جد و جہد کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ کافی وہ ان میں کمپوزر ہے، اور وہ میرا خیال ہے اس وقت پاکستان کے سب سے زیرک اگر سیاستدان کوئی ہے تو وہ میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہے۔ آگے چلتا ہوں، دو سوال، ٹائم میرے پاس کم ہے۔ ایک تو مجھے یہ بتائیے
پرویز الہی بیچارے کا کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں، ایک تو یہ بتائیں. دوسرا پی ٹی آئی اگر عمران خان کی نااہلی کی طرف بڑھتے ہیں جیسے حالات نظر آ رہے ہیں تو پی ٹی آئی رہے گی؟ کون اس کا چیئرمین رہے گا؟ کس کے پاس جائے گی؟ آیا یہ رہے گی یا یہ ضم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا تو جواب آسان ہے کہ پی ٹی آئی تو اب نہیں رہی، جائے گی مستقبل میں تو بات ہی وہ نہیں ہے، یہ تو اب ماضی کی بات ہے. پی ٹی آئی جو تھی وہ اب نہیں رہے گی، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہے وہی اگر سیاست میں نہیں رہے گا تو آپ بے شک کسی کو بھی وہاں پہ کہیں کہ جناب شاہ محمود قریشی ہوں یا اسد عمر ہوں، دونوں آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اسد عمر صاحب کو تو ہٹا ہی دیا گیا ہے جو کہ ہونا ہی تھا. اور کوئی بھی مطلب پی ٹی آئی کا جو سٹرکچر تھا وہ ایک آدمی کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہ آدمی نہیں ہے تو کوئی پارٹی نہیں ہے، وہ پارٹی تھی ہی نہیں، تو وہ تو میرا خیال ہے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دی الیکشن پروسیس. اور وہ میں نے آپ کو پچھلے سال ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے بتا دیا تھا کہ the game is over. رہی بات پرویز الہی صاحب کی، تو پرویز الہی صاحب جس فیملی سے ان کا تعلق ہے، جو ان کے کزن ہیں چودھری شجاعت صاحب، ان کے والد صاحب بھی بہت بڑے دل والے تھے، چودھری شجاعت بھی بہت بڑے دل والے ہیں. تو اگر پرویز الہی صاحب کو اگر کہیں واپس کسی نے گلے لگایا تو شاید ان کے اپنے بھائی ہی لگائیں، اور شاید یہی ان کے لیے بہتر ہو، کیونکہ کبھی کبھی بڑے بھائی کا سننا بہتر ہوتا ہے، صاحبزادے کا سننا اتنا اچھا نہیں ہوتا. لیکن وہاں چودھری سرور صاحب جو بڑی محنت سے پارٹی بنا رہے ہیں، بہت اہم ترین لوگوں کو جوائن کرا رہے ہیں، اگر پرویز الہی صاحب گئے تو چودھری سرور صاحب تو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، پھر پی ایم ایل کیو نہیں. کا دیکھیں چودھری سرور صاحب جو ہیں ان کا جو ایک ووٹ بینک ہے پرٹیکولرلی ارائن برادری کو لے کے، اور جب میں نے ان کو دیکھا ہے سیاسی اختلافات ایک طرف، لیکن میں نے پی ٹی آئی میں اگر کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، مطلب حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو وہ چودھری سرور میں یہ قابلیت ہے جو آپ کو جو ایک انتظامی ابیلٹی ہے وہ ان میں بہت ہے. سرٹنلی پرویز الہی صاحب یا ان کے صاحبزادے میں وہ قابلیت تو ہم نے نہیں دیکھی. تو میرا خیال ہے کہ چودھری شجاعت صاحب جو فیصلے کر رہے ہیں ان کو ایسا کوئی کام والا بندہ چاہیے ہے، اور وہ چودھری سرور کے اور وہ روپ میں کر رہے ہیں. چودھری سرور صاحب تو چودھری سرور نے تو پی ایم ایل کیو بچا دی نا، پی ایم ایل کیو بچا دی انہوں نے. بالکل. لیکن دیکھیں لیکن پرویز الہی اگر ادھر گئے اور انہوں نے بھائی کو گلے لگایا تو چودھری سرور تو کسی بھی کھڑکی سے کود کے فرار ہو جائیں گے. لیکن دیکھیں چودھری سرور صاحب کی قسمت کچھ خراب ہے، کیونکہ وہ بہت کام کرتے ہیں لیکن غلط وقت پہ غلط جگہ چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آخری سوال یہ سر، آخری سوال، مجھے پتہ چلا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ریحام خان صاحبہ جو ہیں وہ اگلا الیکشن لڑیں گی، سیاست میں آ رہی ہیں. کون سی پارٹی سے آپ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، کون سا حلقہ ہے، یہ بھی تو بتا دیں ہمیں، ہم آ کر وہاں کریں. آخر آپ ہماری برادری کی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، یہ تو میری اطلاع نہیں ہے کہ میں آنے والی کسی الیکشنز میں حصہ لے رہی ہوں. اگر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشنز بہت دور ہیں، اگر الیکشنز بہت دور ہے تو شاید ممکن ہو، لیکن اکتوبر نومبر میں اگر ہے تو ایسا کوئی فی الحال پلان نہیں ہے. لیکن اگر چونکہ آپ کی برادری سے ہوں، آپ کی کراچی والوں کی برادری سے بھی ہوں، تو اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ ریحام خان کہاں جائے، کیونکہ اس وقت تو بڑی سب کنفیوژن ہے. لینے کو تیار ہوں گے، سب لینے کو تیار ہوں گے. ریحام خان صاحبہ ایگری تو کریں. ہر سیاسی جماعت لوٹے بھرے جا رہے ہیں تو آپ کی تو کریڈیبلٹی ہے، اور جس پارٹی سے آپ کھڑی ہوں گی وہاں یقیناً ووٹ بھی ملے گا اور بڑی وہاں پر کمپین بھی چلے گی، کیونکہ پورا میڈیا آپ کو سپورٹ کرے گا. تو لڑ جائیے. ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان میں جس شخص نے کریڈیبلٹی بنانے کی کوشش کی ہو، جس شخص نے کبھی کسی کا احسان نہ لیا ہو، جس شخص نے ہمیشہ خدمت کرنے کی کوشش کی ہو، اس کو پارٹیاں اتنا شوق سے نہیں لیتی. جو ابھی ضرورت ہے تھوڑا سا، شاید میرا خیال ہے دیکھ رہی ہیں. آخری جملہ، راضی ہو جائیں، راضی ہو جائیں، بس ختم بات کریں، راضی ہو جائیں، پارٹی آپ کی طرف خود آئے گی. چلے ٹھیک ہے، اوکے، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے ڈیسائیڈ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، بالکل وقت ختم ہو چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.